अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमा है 26 जून 2026 जब सुबह के व्लॉग में आपसे मुखातिब हैं। सलाम या हुसैन। काफ़िला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफ़िला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मेरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। सलाम या हुसैन। सुबह सवेरे 2 या 3 मामलात पे आपसे बात करनी है। एक तो ख़बर रात गई ये आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है कि वो सिंध तास मुआहिदा बहाल करने को तैयार हैं और बदले में क्या मांग रहे हैं, ये एक अहम नुक्ता है। ख़बर किसकी थी? इस्लामाबाद इसकी तरदीद कर रहा है, दिल्ली क्या कह रहा है, और इन दोनों ममालिक के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी श्रीलंका में हो रही है या नहीं। ये बड़ी डेवलपमेंट है अगर ये हकीकत है। ट्रंप अपने रिपब्लिकन्स के साथ मिला और एक लंच के दौरान, और वहाँ पे चीखम पुकार उसने की, खूब गम व गुस्से का इजहार किया, और एक सेनेटर को उसने ल्यूनेटिक कहा, पागल आप कह लें। लेकिन इन सब से हट के जो अहम तरीन ख़बर वो इस्लामाबाद से आई रात गए, वो ये है कि इस्लामाबाद से आप सुनते होंगे ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से कि गधे का गोश्त वो चीनी शहरी या दीगर ममालिक के लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो उसका स्लॉटर हाउस पकड़ा गया। ख़बर बड़ी अफसोसनाक ये है कि जो इंसानी आज़ा हैं इनकी स्मगलिंग हो रही थी मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में, और उसमें कुछ मुबैना तौर पर चीनी बाशिंदे और पाकिस्तानी मुलव्वस थे, और बड़ी खौफनाक ये डेवलपमेंट है। एक पर्चा भी सामने आया, FIR जिसे आप कह सकते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान में इंसानी अज़ा की ट्रांसप्लांट करने के लिए एक अथॉरिटी है, कानून है, उसके अहलकार और FIA ने मिलकर क्या कार्रवाई की, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसराइल के 2 वज़रा हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि वो किसी सूरत ट्रंप भी कहे तो वो लबनान से फ़ौजें वापस नहीं बुलाएंगे। ये इसराइल अपने अज़ाइम का इजहार कर रहा है। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर लूँ पाकिस्तान और भारत के लिए जो किस्सा डिस्कस किया, ये एक एक्स के ऊपर हैंडल है, ट्विटर के ऊपर, साउथ एशिया इंडेक्स। गो के एक्स के ऊपर कई एक ऐसे हैंडल्स हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से हैं और मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ आप उन्हें कह सकते हैं, असल नाम, असल उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं होती। तो ये साउथ एशिया इंडेक्स है जो मैंने चेक किया 2019 में बना, और इसके ऊपर मल्टीपल पाकिस्तान भारत के हवाले से और दुनिया भर के हवाले से अहम ख़बरें पड़ी होती हैं। तो ये सब 5 लोगों को फॉलो कर रहा है, और उसमें से एक एलान मस्क है, बाकी 4 वो हैं जिनको शायद मैं और आप उस तरह से ना जानते हूँ। तो याद होता वो पाकिस्तानी हुकाम को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को फॉलो कर रहा होता तो मैं डाउटफुल होता। इसकी ये खबर है, वो ये कहता है कि इंडिया हैज़ कन्वेड टू पाकिस्तान दैट इट इज़ रेडी टू रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी, कि सिंध तास मुआहदे को वो बहाल करने को तैयार है। ये भी याद रहे कि अभी हालिया दिनों में भारतीय वज़रा ने ये कहा था कि एक कतरा पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। जब से पाकिस्तान भारत की पिछले बरस से जंग हुई, उसके बाद उन्होंने जो सिंध तास मुआहदा था जिसके तहत 3 दरियाओं का पानी हमें मिलता है, वो बंद कर दिया था। और वहाँ डैम बन रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैराज बन रहे हैं, पानी स्टोर किया जा रहा है। जब उनका दिल करेगा पानी ज़्यादा हो, छोड़ देंगे, पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। हमारी अपनी कमअक्ली है या प्लानिंग नहीं थी कभी, हमने उस तरह से ना नहरें ठीक की, ना डैम बनाए, ना बैराज बनाए, बस मंगला तरबेला के ऊपर अलाई किए हुए हैं। आज तक कालाबाग के ऊपर डिबेट ख़त्म नहीं हो सकी। तो हमारी अपनी नालायकी है, किसी का शिकवा क्या करना है। तो ये खबर दे रहा है साउथ एशिया इंडेक्स नामी हैंडल कि ये इसकी खबरें इसकी माजी में दुरुस्त भी साबित हुई कि बदले में भारत पाकिस्तान से ये मांग रहा है कि वो जो भारतीय एयरलाइंस हैं, जंग के बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद कर दी। अभी परसों चौथ आपने देखा होगा कुछ भारतीय जहाज़ पाकिस्तान की सरहद में आ गए गलती से, कुछ पाकिस्तानी जहाज़ों की, एयरलाइंस की, फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा, वो अमृतसर तक पहुँचे। तो ये इन रिटर्न इंडिया की जो हुकूमत है पाकिस्तान से वो मांग रही है कि आपने जो हमारी फ़िज़ाई हदूद बंद की है वो खोल दें। अच्छा, उसका मसला क्या है कि फ़िज़ाई हदूद बंद करने से अब साल भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो मैंने उसका अंदाज़ा और तखमीना निकालने की कोशिश की कि ये 1 साल अगर भारत के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद रहे, 1 साल के लिए सिर्फ, उससे ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो भारत को कम से कम $600 मिलियन का नुकसान पहुँचता है। यानी ये भारतीय रुपयों में कन्वर्ट अगर आप करें तो 5,000 करोड़ भारतीय रुपए, 10 से 15 मिलियन
ماہانہ یہ رقم بنتی ہے جو بھارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں ایئر انڈیا کی پروازیں ہیں، انڈیگو جسے ہم کہتے ہیں، اور اسپائس جیٹ، اور ایک دو اور بھی ہوں گی، 3 کا مجھے معلوم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کا راستہ استعمال کرتے ہوئے کہاں جاتی ہیں؟ یورپ اور شمالی امریکہ، اور پھر جاتی ہیں مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں، اور مڈل ایسٹ میں بڑی مین پاور ہے بھارت کی، فلائٹس ان کی پاکستان کا راستہ ہی یوز کرتی تھیں۔ پاکستان بھی جب جاتا ہے نیچے سنگاپور کی جانب یا بنگلہ دیش کی جانب، ویتنام کی جانب، انڈونیشیا، ملیشیا کی جانب، تو پاکستان بھی یہ روٹ اختیار کرتا تھا، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے 10 سے 15 ملین ڈالرز کا۔ لیکن بھارت کو نقصان زیادہ ہے، ان کی پروازیں زیادہ ہیں، مسافر زیادہ ہیں، تو کوئی 600 ملین ڈالر یعنی 5,000 کروڑ روپے سالانہ انہیں نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، پہلے بھی اس میں مسئلہ تھا کیونکہ بھارت وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بے پناہ ڈیمز بنا رہا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تو اب یہ انکشاف کیا ہے ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے۔ اس حوالے سے میں نے رات گئے کچھ اسلام آباد میں ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھارتی میڈیا بھی اس کی تردید کر رہا ہے، لیکن یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ اس کے بارے میں مسلسل بات کر رہا ہے۔ اب میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت حالیہ دنوں میں ہوئی ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ 29 یا 30 تاریخ کو اسی مہینے کے اینڈ پہ اسلام آباد میں انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، سینتاس معاہدے کے اوپر ایک سیمینار، سمپوزیم یا ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو یہ خبر بھی رات گئے آئی تو میں اس کو ملانے پہ مجبور ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ چلیں یہ خبر غلط ہو سکتی ہے۔ پچھلے دنوں جو RSS جو کہ BJP کی بنیاد ہے، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں دتیارے ہوسابالے، اس نے یہ کہا کہ مذاکرات کا راستہ بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بند نہ کریں، اور ان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے منوج سم تھنگ، انہوں نے بھی کہا کہ بات چیت کرنی پڑے گی۔ گو کہ مودی سرکار، ان کی موجودہ رجیم، جس طرح سے وہ ہندوتوا ڈریون پاکستان مخالف ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ ان کی بنیاد اور ان کا دوام جو ہے اقتدار کا، اس کی بنیاد ہی اینٹی پاکستان سلوگن یا اینٹی پاکستان ایکشنز ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو معلومات دی، اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک خبر اور کہ اسی ٹویٹر ہینڈل نے کہا کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ، جو واقعتاً اس کے کچھ راؤنڈز ہو چکے ہیں میری اطلاع کے مطابق، لیکن ابھی سری لنکا میں بھی اطلاع ہے اس کے مطابق کہ وہ ہو رہی ہے۔ حکام اس کی، یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں، ظاہری بات ہے وہ میرا فرض ہے کہ میں ان کا موقف دوں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو ظاہری بات ہے معاشی جو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، بھارت کو ہو رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے معاملے کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ ابھی جو ہاکی لیگ ہو رہی ہے، پرو لیگ لندن میں، وہاں پاکستان اور بھارت کا میچ تھا، میں نے عرض کیا تھا پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ اڑا دیا تھا غلطی سے، منتظمین نے اس پر معذرت کی۔ وہاں ہاکی کے جو پلیئرز تھے انہوں نے آپس میں ہاتھ بھی ملایا، ہائی فائیو بھی کیا، حالانکہ کرکٹ کے میدانوں میں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کچھ ایسی خبر ہے جو قابل غور تھی، تو اس سے میں نے آغاز کیا ہے آج کے ویلاگ کا۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ اسلام آباد سے انسانی اعضاء کی مبینہ طور پر سمگلنگ کی اطلاع ملی ہے۔ اب لفظ جب بھی ہم صحافی مبینہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ مجبوری بھی ہے، چاہے آنکھوں دیکھا واقعہ کیوں نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھ لیں۔ F71 میں چھاپا مارا گیا ہے، 5 گرفتار ہوئے، 3 چینی ہیں، 2 پاکستانی ہیں۔ لی گینگ لئی، وانگ بھاؤ، پین فیگی گاؤ، یہ 3 چائنیز ہیں، اور وقاص سرور پاکستانی اور قیصر یہ پاکستانی۔ گھر سے ایک جس گھر کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہاں پہ انسانی اعضاء اور میٹ جو ہے وہ برآمد ہوا۔ فرانزک والے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے۔ پاکستانی جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک ڈرائیور اور ایک معاون ہے۔ اصل بات چائنیز کی اوپر جاری ہے۔ FIA ان لوگوں کو نامعلوم مقام پہ لے گئی ہے، تصاویر بھی جاری ہوئیں، جو پرچہ ہے مقدمہ ہے اس کا عکس بھی دکھا سکتا ہوں۔ نوید صدیقی صحافی ہیں ڈان کے، انہوں نے سب سے پہلے خبر بریک کی، پھر بڑے سینئر صحافی ڈان سے وابستہ رہے ثناء اللہ خان، انہوں نے خبر دی، تو پھر میں نے خود بھی اس پہ غور کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں سے بات کی، اور زاہد گشکوری مشہور زمانہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، دلچسپ خبریں لے کے آتے ہیں، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی یہ تو انسانی اعضاء کی فیکٹری تھی اور ویتنام اور دیگر ممالک میں اسمگلنگ ہوتی تھی۔ اب کیا اعضاء تھے؟ پلیسنٹا جو ہوتا ہے، پلیسنٹا جو آپ کہہ سکتے ہیں ماں کا جو اپنے بچے کے ساتھ جس کی وجہ سے خوراک جاتی ہے، نالی جسے ہم نال کہتے ہیں، ناف کی نالی، اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑا خوفناک معاملہ اگر درست ہے، یعنی اس پلیسنٹا کو کیسے لیا گیا،
کیا اللہ معاف فرمائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، الفاظ نہیں ہیں کیونکہ ظاہری بات ایسی ویڈیوز کرتے ہوئے ہم احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس میں خبر کیا آئی، ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے پاکستان میں، ہوٹا HOTA، اس کے تحت اس کی معلومات کی بنیاد پہ FIA کی اسپیشل ٹیم نے چھاپا مارا، اور وہ ہاؤس نمبر 4A، اسٹریٹ ہے 32F71، یہ جو لکھا ہوا پرچہ ہے جو آپ کو نظر بھی شاید آئے گا، اس میں جو ڈیٹیل درج ہے، اور 24 جون کو 1 بجے یہ چھاپا مارا گیا۔ تو یہ لاہور، پنڈی، پشاور سے جو پلیسنٹا ہے وہ جمع کیا جاتا تھا، اسے پھر خشک کیا جاتا تھا اس طرح سے کہ محفوظ ہو جائے، اور یوں ظاہر کیا جاتا تھا کہ جی بھیڑ کے، شیپ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اعضاء ہیں وہ ظاہر کر کے بیرون ملک بھیجا جاتا تھا۔ میں نے عرض کی کہ یہ گدھے کا، کھوتے کا گوشت تو معمول کی کارروائی ہے، کھوتے کا گوشت اسلام آباد میں بھی کھایا جا رہا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لاہور میں بھی، لیکن کھوتے کا گوشت جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے جو چینی بھائی ہیں بڑے شوق سے تناول فرماتے ہیں، ان کے ہاں بڑی اس کی طلب ہے، دیگر ممالک میں بھی اس کا ذوق شوق پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ اطلاع تھی کہ کھوتے کا گوشت کھایا جاتا ہے، ہمیں تو اس سے پہلے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے پاکستان میں کچھ نیٹ ورکس کا پتہ تھا کہ 2 نمبری کرتے ہیں، گردے نکال لیتے ہیں، وہ چدڑ آپ کو یاد آ رہا ہے، وہ بھی ایک زمانے میں اسی معاملے میں نیو نیوز کے اوپر وہ خبر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو کارروائی تھی، لیکن یہ جو میں رات گئے اس چیز کو دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تشویش اور پریشانی ہوئی کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اور کیوں ہو رہا ہے۔ اب آج دن چڑھے گا، محرم ہے، اس کے بعد اس معاملے کی ظاہری سی بات ہے مزید ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن سر دست جو صورتحال تھی وہ تشویشناک اور پریشان کن تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، افسوسناک ہے، اور یہ اس طرح گھناؤنا دھندہ ہے، پتہ نہیں کس حالت میں پلیسنٹا جو ہے، ماں کا جو بچے کے ساتھ رابطے والی نالی ہے، وہ کس حالت میں لی جاتی ہوگی، کیسے خشک کیا جاتا ہوگا۔ میں وہ ویڈیو دکھا نہیں پاتا، یوٹیوب کی پالیسی ہے، ورنہ جو ویڈیوز میں نے ٹویٹ کر دی ہے، اور ری ٹویٹ اگر آپ ایکس پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ثناء اللہ صاحب اور دیگر نے اس کو پوسٹ کی ہوئی ہے، تو ویڈیو آپ دیکھیں گے، فریج کھول رہے ہیں، ڈی فریزر، اس میں جو کچھ ہے آپ دیکھ لیجیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے۔ پہلے ہی بڑی پریشانی اور افسردگی ہے، دن بھی ایسے ہیں محرم کی وجہ سے، اور اس سے پہلے سرگودا کے واقعات نے بھی بہت دل افسردہ کر رکھا ہے۔ ٹرمپ کی بات ہم صبح سویرے کرتے ہیں، ہمارے ناظرین صبح والے، بہت مہربانی ہے آپ کی، پھر کہتے ہیں عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرتے۔ کل بھی میں نے عوامی ایشو کے اوپر سرگودا کے واقعے کے فالو اپ دیا تھا۔ لوگ سنجیدہ ایشوز کے اوپر میرا خیال ہے سننا نہیں پسند کرتے، مرچ مسالہ اور ہائپ اگر دی جائے، مرضی کا سچ دیا جائے تو سننا پسند کرتے ہیں یوٹیوب کے، بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لڑا ہے اپنے ریپبلکنز کے ساتھ، عرض کی تھی کہ اس کا جو سروے آیا روائٹرز کا اور اپسوس کا، ریٹنگ نیچے گئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ MS9 نے خبر چھاپی ہے اور اس نے 2-4 ریپبلکنز کا حوالہ دیا۔ ایک ریپبلکن کا اس نے بالخصوص نام بھی لکھا، بل کیسڈی، یہ ہار گیا اپنی پرائمری، ٹرمپ کا بڑا حامی تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ جو ٹرمپ کے بند کمرے میں ملاقات ہوئی اس کی اپنے ریپبلکنز کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ بڑا فرسٹریٹڈ دکھائی دیا، اور ریپبلکنز کے ساتھ اس کا پھڈا ہوا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران جنگ کے بعد، معاہدے کے بعد، ریپبلکنز نے دونوں ہاؤسز میں اس کے خلاف کچھ لوگوں نے ووٹ دیا، 4 یا 5 لوگوں نے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں، تو اس کے بعد اس کی ملاقات تھی اپنے ریپبلکنز کے ساتھ، اور وہاں یہ 24 جون کو یہ ملاقات ہوئی، سینٹ میں آیا، بدھ کی تاریخ بنتی ہے، چند منٹس کے اندر ہی یہ شاؤٹ کرنا شروع ہو گیا، اور 1 گھنٹہ طویل یہ ملاقات رہی۔ وہاں پہ 2 لوگوں نے جو MS9 سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اٹ واز ٹینس، بہت ٹینس ملاقات تھی، اسپرٹڈ ضرور تھا، یعنی اس کے عزائم بڑے اچھے تھے، مذاق بھی کر رہا تھا، لیکن شاؤٹ اس نے کیا، اور یہ ایک جو سینیٹر رہا اور پرائمری ہارا، بل کیسڈی، اس کو LA سے اس کا تعلق ہے، اس نے لونیٹک کہا، میرا خیال ہے اس کا مفہوم ہوگا پاگل۔ وہ کھڑا ہو کے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو بٹھانے کی اس نے کوشش کی، زبردستی اس نے بٹھایا کہ چپ کر کے تم بیٹھ جاؤ، شٹ اپ کال بھی اس نے دی۔ آخر میں ذکر کروں گا اسرائیل کا، جو کہ قابو میں نہیں آ رہا۔ ایک ان کے وزیر ہیں ایلی کوہن، یہ انرجی کے منسٹر ہیں، یہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا the issue of withdrawing from the security zone in Lebanon is not on the agenda۔ یہ جو ٹرمپ یا امریکہ ایران کا معاہدہ ہے کہ اسرائیل لبنان کے خلاف کارروائیاں بند کر دے گا، اور جو انہوں نے سیکیورٹی زون بنایا وہاں سے فوج نکال لے گا IDF کو، اس نے کہا آن ریکارڈ کہ یہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایون اف ٹرمپ آسکس ٹو withdraw وی ول ٹیل ہم نو. اگر ٹرمپ بھی کہے کہ آپ اپنی فوجیں نکالیں تو ہمارا جواب ہوگا ناممکن ہے. یہ اسرائیلی عزائم ہے اور آپ دیکھیے گا اسی وجہ سے جو ڈیل ایران والی ہے اس کو دھچکا پہنچتا رہے گا. تو مجھے تسلی نہیں ہوئی, میں نے دیکھا آگے جا کے ایک اور بندہ آ گیا, ایجوکیشن منسٹر ہے ان کا. پہلے میں نے کہا انرجی منسٹر, اب ایجوکیشن منسٹر, اس کا نام ہے یوا کسیچ. اس نے کہا کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی فوج لبنان سے نکالیں, جنوبی لبنان سے. نیتن یاہو نے اسے کہا ہے بہت کلیئرلی, بہت واضح انداز سے کہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, ایسا نہیں ہو سکتا, میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ شخص کہتا ہے ایجوکیشن منسٹر کہ اس کے لیے, یہ کہنے کے لیے ایک مضبوط پرائم منسٹر چاہیے, اس لیے نیتن یاہو ہمیں چاہیے, ہر حال میں چاہیے, ہم وہاں سے فوج نہیں نکالیں گے. ان کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے بیچ, وہاں سے بھی کوئی حوصلہ افزا خبر ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو نہیں مل رہی. تشویشناک پہلو یہی رہے گا جو اسرائیل کی وہاں پہ لبنان کے اوپر بربریت ہے, وہ اس معاہدے کے باوجود ایک بڑا مین کنسرننگ پوائنٹ ہے. یہ باقی جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں, مارکو روبیو گلف نیشنز میں جا کے کیا کہہ رہا ہے, جے ڈی وینس کیا کہہ رہا ہے, ایران کیا کہہ رہا ہے, یہ معمول کی کارروائی ہے. اب اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.